नवाज शरीफ ने शिकस्त तस्लीम कर ली, मखलूत हुकूमत बनेगी, जरदारी और दीगर जमातों से राब्ते शुरू। लड़ाई के मूड में नहीं, लड़ना नहीं चाहता, धांधली के खिलाफ धरने एहतजाज शुरू। रात को हारने वाले सुबह कैसे जीत गए? नवाज शरीफ के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। अपने साथ खड़ी हुई सावधानी मरियम नवाज को मरियम औरंगजेब कह दिया। साबिक गवर्नर सिंह इशतुल इबाद का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है धरने शुरू हो चुके हैं, एहतजाज शुरू हो चुका है। लोगों ने नताइज को जो है मुस्तरद कर दिया और कहा जा रहा है कि रात को जो लोग हार रहे थे वो सुबह कैसे जीत गए। इस पर हम आपसे बात करेंगे। दूसरी जानिब सिंध के साबिक गवर्नर हैं डॉक्टर इशतुल इबाद साहब, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया है। तो हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले तो जो सूरत हाल थी इस पर हम बात करेंगे। तो ये जो सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशतुल इबाद साहब हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया है वो हम आपको बताते चलें। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशतुल इबाद खान ने अपने एक बयान में कहा है, पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। अब सियासी रहनुमाओं के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए ताउन करें और सियासी हमांगी और इस्तेकाम की तरफ काम करें। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों की हौसला अफजाई करता हूँ कि वो ज़ाती मफादात और आर्जी फ़ायदों से बुलंद होकर कौमी मफाद को तरजीह देकर महदूद सियासी मकासद से आगे बढ़े। मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है और इसे यकजहती की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, आम इंतखाबात के बाद वही हुआ जो होना था, जिसके लिए हमने बहुत पहले मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्रामों में भी कहा कि ये जो बिलावल भुट्टो जो एक मोर्चा लगाए हुए हैं लाहौर में या पंजाब में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो ये बिल्कुल एक जाली अपोजिशन बनाई गई है। इसलिए कि असल अपोजिशन दायरे के जेल में थी और उसको पार्टी के तौर पे दायरे के हिस्सा भी नहीं ले सकी। तो ये बात हम आपको पहले ही कह रहे थे कि हुकूमत बनेगी तो मखलूत बनेगी और पीपल्स पार्टी नून लीग एक बार फिर साथ बैठे होंगे। ये हमने आपको मुतअद्दिद बार जो है अपने प्रोग्रामों में बताया था और कहा था। तो देखिए वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये नहीं थी। नवाज शरीफ आखिर वक्त तक ये चाहते थे कि उन्हें ऐसी सादा अक्सरियत मिले कि जिसके नतीजे में उन्हें जो है कम अज़ कम हुकूमत बनाने के लिए जो है किसी से वोटों की भीख ना मांगनी पड़े। और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश, ये इरादा, ये मुतालबा बल्कि कहना चाहिए, जिनसे दायरे के करना चाहिए था, वो करते रहे। और इसका जो मुजाहरा उन्होंने पोलिंग डे के मौके पर उस वक्त भी किया जब वो अपना वोट डालने के लिए गए थे। बड़ी दिलचस्प बात थी कि शेर का जो उम्मीदवार है, जो कायद है, शेर जिसका इंतखाबी निशान है, वो उकाब को वोट देने गया था। ओन चौधरी साहब को उन्होंने वोट डाला और वहाँ उनसे जब पूछा गया कि क्या मखलूत हुकूमत बनेगी, कहें बड़ा, तो उस वक्त तक वो यही चाह रहे थे। लेकिन अच्छा, उनको उम्मीद भी यही थी और यही वजह थी कि वो 2013 की तरह जो मॉडल टाउन में जो उनका मरकज़ है, मुस्लिम लीग नून का जो सेक्रेटेरिएट है, वो वहाँ विक्ट्री स्पीच के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन नताइज कुछ और आना शुरू हो गए। नताइज में तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार रहे थे और वहाँ मानसरा में भी हार रहे थे और बहुत सारे लोग, ख्वाजा आसिफ, ये वो, तो फिर वो चले गए थे, वो विक्ट्री स्पीच नहीं कर सके। आज उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की है और इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जो है वो अकेले, उनको इतनी अक्सरियत नहीं मिली है, उनके पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो जो है अपने तौर पर हुकूमत बना सके। तो उनको सबको साथ लेकर चलना होगा, मखलूत हुकूमत बनानी होगी। फौरी तौर पे उन्होंने शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगा दी। उनका कि मैंने शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगा दी है कि वो आज ही आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो एमक्यूएम से भी मिलेंगे और जितने हमारे इत्तेहादी हैं और जो भी लोग हैं। और ये तक कह दिया नवाज शरीफ साहब ने कि आज़ाद उम्मीदवार भी, उनसे भी बात होगी, उनसे भी सबसे बात होगी, ये उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहना है कि मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए
سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن یہ ان کی خواہش نہیں تھی. اب جو ان کی خواہش تھی اس کا اظہار تو وہ پولنگ ڈے پہ بات چیت کرتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ انہیں سادہ اکثریت چاہیے. لیکن بہت سارے ان کے بیانات تھے، جس طرح انہوں نے کمپین چلائی، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ایک مظلوم اور فاتح ثابت کیا، سچا اور کھرا ثابت کیا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کو زبردستی نکالا گیا، اور ان کو نہ نکالا جاتا تو آج یہ ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. عدلیہ کا جو فیصلہ تھا ان کے خلاف، اس پر بھی انہوں نے تنقید، اور اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت تھی اس پر بھی تنقید. تو بالکل ان کو کھلا میدان دیا گیا تھا. اور یہ بات بھی آتی رہی کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے. انہوں نے اس لیے انتخابی مہم بھی بہت تاخیر سے شروع کی، اور وہ اتنے سنجیدہ نہیں تھے انتخابی مہم چلانے میں، بس انہوں نے جلسے ولسے کچھ کیے. لیکن بلاول بھٹو صاحب بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے ان کو ڈٹ کر ان سے اپوزیشن کر رہے تھے. تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو کی جو بھی اپوزیشن ہے وہ دراصل ایک جعلی اپوزیشن ہے. اس لیے کہ آخر کیسے مقابلے کی کیفیت کیسے پیدا کی جائے؟ کیا نواز شریف کو اکیلا مطلب تنہا تو وہ ویسے ہی وہ اتنے وہ نہیں تھے، وہ تو بڑے پر امید تھے کہ وہ تو جیت رہے ہیں، وہ خود بھی الیکشن مہم چلانے کے موڈ میں نہیں تھے. تو وہ باقاعدہ ایک مقابلے کی کیفیت بنائی گئی. لیکن آپ نے آج ہم نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں بلاول بھٹو کو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، اور آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے خلاف ایک جملہ نہیں کہا پوری انتخابی مہم میں، اور اس کام کے لیے انہوں نے بلاول کو چھوڑے گا. تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آتے ہی فوراً کہا کہ جی آصف علی، کیونکہ اصل تو آصف علی زرداری، بلاول تو ظاہر ہے بچہ ہے، سب اس کو بچہ سمجھ رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی، دوسرے لوگ بھی. اور بالکل اگر آصف علی زرداری صاحب آزاد جو آئے ہیں بڑی تعداد میں، وہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ حکومت مل کے. اگر آصف علی زرداری صاحب حکومت بنائیں آزاد لوگوں کو ساتھ ملا کے، تو وہ پھر خود وزیر اعظم ہوں گے آصف علی زرداری صاحب. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا پورا خدشہ ہے، پورا ادراک ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب میں یہ خوبی ہے. اگر وہ انہوں نے اگر وہ پیشکش نہیں کیا آصف علی زرداری صاحب کو، تو پھر وہ آزاد جو جیتے ہیں ان سے مل کر، کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، پیسے خرچ کرنے میں بھی وہ بادشاہ ہیں، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام. وہ بارہا یہ کام پہلے بھی کرتے رہے. تو نواز شریف صاحب کو یہی خدشہ تھا، اور انہوں نے اس لیے سب سے پہلے جو آفر دے دی وہ زرداری صاحب کو دے دی کہ جی جا کے ان سے بات کریں اور ہم مخلوط حکومت بنائیں گے. اور نواز شریف صاحب نے یہ کھل کر کہہ دیا ہے کہ جناب مرکز میں بھی وہ حکومت بنائیں گے اور پنجاب میں بھی وہ حکومت بنائیں گے، اور ان کی نشستیں ہیں اتنی، باقی جو اتحادی ہوں گے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. تو یہ تو بہت بڑا اعلان مطلب بالکل سامنے واضح ہو کر آ گیا. اور آصف علی زرداری صاحب تو پولنگ ڈے یعنی کل ہی جو ہے وہ جمعرات کے روز اسلام آباد پہنچ گئے تھے. جیسے ہی انہیں اطلاعات ملی کہ جی آزاد امیدوار جو ہے وہ بڑی تعداد میں جیتنے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل ان کے جو لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ تو پہنچ گئے تھے اسلام آباد. اور فیصل وابڈا صاحب نے کل کہہ دیا تھا کہ جناب بیوپاری اسلام آباد پہنچ گیا ہے، خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے، اور آزاد امیدواروں سے تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے بیشتر سے. تو ناظرین یہ صورتحال تھی، اور نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مجھے پورا مینڈیٹ بھی ملتا تو بھی میں ضرور لوگوں کو دعوت دیتا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب تو یہ بات کہیں گے. نواز شریف صاحب نے اپنے برابر اپنے بالکل ساتھ کھڑی ہوئی جو ان کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے مطلب بوکھلاٹی اس کو کہا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم اورنگزیب ہیں. یعنی مریم نواز کو وہ مریم اورنگزیب کہہ گئے. بالکل یہ ریکارڈڈ ہے جو ان کی اسپیچ ہے. تو اور ان کے جو چہرے پہ ظاہر ہے کہ وہ طمانیت نہیں تھی جو ایک جیتے ہوئے شخص کے اندر ہونی چاہیے. تو وہ بوکھلاٹی کا نتیجہ تھی کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بجائے اس کا نام لینے کے پہچاننے کے مریم اورنگزیب کہہ دیا. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا جی ہم سب جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، جو آزاد ارکان ہیں ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ان کے مینڈیٹ کا بھی. اور اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مل کر جو ہے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، بھور سے نکالیں گے. اور بالکل انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور سب سے رابطے انہوں نے شروع کر دیے. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ رابطے شروع ہو چکے ہیں حکومت سازی کے حوالے سے. بالکل. اور نواز شریف کی ظاہر ہے ایک تو وہ خوشی اور وہ جو جیت کی طمانیت ہوتی وہ بالکل بھی نہیں تھی، کسی کے چہرے پہ بھی نہیں تھی.
اور بڑی سنجیدگی تھی. وہ بار بار کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ نعرے نہ لگائیں، میں بہت سنجیدہ ہوں اور سنجیدہ بات کرنے لگا ہوں، سنجیدگی سے بات نہ لگائیں آپ نعرے، مجھے سنجیدہ گفتگو کرنے دیں. تو یہ بھی ایک سائن تھا کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں اور وہ نعرے بھی برداشت نہیں کر رہے تھے. اور انہوں نے صاف کہا کہ ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں یا لڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور ہم لڑنا نہیں چاہتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو اپنی پوری انتخابی مہم میں نواز شریف کے خلاف مورچہ لگائے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب دیکھنا ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ، چونکہ وہ تو نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے اپنا کہا تھا، اپنے والد کے تو ذمہ نہیں لیا تھا انہوں نے، تو وہ ظاہر ہے والد صاحب بیٹھیں گے. والد صاحب اصل تو ان کے ہاتھ میں پوری کمان ان کی، تو اسی لیے ان کو آگے فرنٹ پہ رکھا گیا تھا کہ وہ ذرا کھینچ کے تان کے، کہتے ہیں نا کھینچ کے رکھیں تان کے رکھیں، تو انہوں نے پورا کھینچ کے اور تان کے رکھا. لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ وہ خود بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ والد صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، وہ کریں گے. خود زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ مجھے کس کو کہاں سے ٹکٹ دینا ہے اور کیا مستقبل کے جو بھی فیصلے وہ میں نے کریں، کہہ چکے ہیں زرداری صاحب. تو جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے اور بالکل بیٹھے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ، نہ صرف پیپلز پارٹی بیٹھے گی. ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کہہ دیا کہ ایم کیو ایم پاکستان تو خیر پہلے ہی یہ اعلان کر چکی تھی، لیکن ہم جو آپ سے کہہ رہے تھے کہ مرکز میں حکومت بنے گی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی ہوگی اور ایم کیو ایم بھی ہوگی. بالکل یہ پی ڈی ایم 2 ہوگی. یہ عام طور پہ یہ تاثر تھا کہ نتائج کے بعد جو مخلوط حکومت بنے گی تو وہ پی ڈی ایم 2 ہوگی اور ایک بار پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاقی کابینہ میں بیٹھی ہوگی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا، اور یہ تو بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کہ سویپ کرنا جو ہے وہ غیر متوقع ہو. تو توقع تھی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی نے سندھ سے سویپ کرنا ہے اور کیا، تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہوگی. اور اگر جو ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، ہم احتجاج کرنے کے لیے اور دھرنے دینے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، ہم حکومت میں بیٹھنے حکومت کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جب الیکشن کے بعد جو نتائج آئیں گے تو ایم کیو ایم پاکستان نہ صرف مرکز میں بیٹھی ہوگی حکومت بلکہ سندھ میں بھی بیٹھی ہوگی. لیکن کچھ شرائط ہوگی، ظاہر ہے جو بھی معاملات ہوں گے وہ طے کر کے یقیناً وہ بیٹھیں گے. لیکن جناب جو کچھ نتائج آئے اس کے بارے میں سب کا یہ بڑا عام تاثر ہے کہ نتائج جو ہیں وہ چونکہ اس میں تاخیر ہو رہی تھی، سسترا بھی ہو رہی تھی، تو 12 بجے کے بعد جب یا 2 بجے تک نتائج نہیں آئے، الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ 2 بجے تک ہر صورت میں آئیں گے، پھر رات 2 بجے تک نہیں آئے، الیکشن کمیشن بڑی تنقید کی گئی. تو الیکشن کمیشن نے آر اوز کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا کہ آدھے گھنٹے میں اگر کسی نے نتائج کا اعلان نہیں کیا تو وہ اس جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، ریٹرننگ آفیسر ہے، ان کو جو ہے وہ معطل کر دیں گے. آدھا گھنٹہ تو کیا پوری رات گزر گئی اور یہ نتائج جو ہے ظاہر انہوں نے اعلان نہیں کیے. پھر الیکشن کمیشنر نے خود یا جو بھی تھے جہاں انہوں نے نتائج کا اعلان کرنا شروع کیا. لیکن یہ عام تاثر ہے کہ نتائج بدلے گئے. ظاہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے نواز شریف صاحب ہار رہے تھے، وہ ایک دم جیت گئے. خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ صبح تک ہار رہے تھے، جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں، تو وہ جیت گئے. اور متعدد مقامات پہ کراچی میں بھی جو صورتحال تھی، متعدد جگہ سے جو ہے جو لوگ ہار رہے تھے وہ جیت گئے. اور ایک بڑی جو اطلاعات ہیں کہ جو صحافی، جو رپورٹر پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو ہے موجود تھے، تو ایک تو ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ اب تک آ رہی ہیں، اور بالکل ظاہر ہے وہ اس موقع کی ہیں ویڈیو جہاں دھاندلی کی جا رہی ہے، بیلٹ باکس توڑے جا رہے ہیں، بیلٹ پیپر پھاڑے جا رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے جو ہے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے، ٹی ایل پی نے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے دھاندلی کا جو الزام لگایا ہے وہ ایم کیو ایم پہ لگایا ہے. ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے، لیکن ایم کیو ایم نے سوائے پیپلز پارٹی کے کسی اور پر الزام نہیں لگایا. لیکن جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور پیپلز پارٹی تینوں مل کر جو ہے وہ ایم کیو ایم پر دھاندلی کے الزام لگا رہی ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تو کل رات ہی ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایم کیو ایم تو فارغ ہو چکی تھی، اور جو کراچی میں جو ووٹوں کا تناسب تھا، جو مینڈیٹ تھا، وہ آزاد جو امیدوار تھے اس کے بعد جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری ناظرین صورتحال ہے.
اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ کراچی میں دھرنے اور احتجاج شروع ہو گئے. جماعت اسلامی نے کراچی کے مختلف علاقوں، نہ صرف جماعت اسلامی نے بلکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا، خاص طور پہ کماڑی میں اور متعدد جگہوں پہ جماعت اسلامی نے دھرنے بھی شروع کر دیے ہیں. تو یہ جو ایک احتجاجی اور دھرنوں کی سیاست ہے وہ ظاہر ہے جو لوگ ہارے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. لیکن عام تاثر یہی ہے کہ نتائج بدلے گئے. جو لوگ کل شام تک ہار رہے تھے، جب صبح ہوئی تو بالکل نتائج بدل چکے تھے. اور ایک جو وہاں کے جو لوگ جو موجود تھے پولنگ اسٹیشنوں پر جو رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ووٹ زیادہ پڑ رہا تھا وہ آزاد امیدواروں کو پڑ رہا تھا. اور ان آزاد امیدواروں میں صرف پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار نہیں تھے، بلکہ جو دوسری جماعت ہے جو وفا پرست امیدوار کرائے جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے ووٹ پڑے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو ظاہر ایم کیو ایم کے لیے کام کر رہے تھے، خود انہوں نے پولنگ جب وہاں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ فلاں کو ووٹ دیں، وفا پرست جو ہے اس امیدوار کو ووٹ دیں، تو وہ ان کے لیے بھی کام کرتے رہے. یہ وہاں کے جو رپورٹنگ کرنے والے جو صحافی ہیں ان کا کہنا ہے، جو تجزیہ کار ہیں وہ اپنے ولاگ میں بھی کہہ رہے ہیں اور وہاں کے صحافیوں کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ووٹ ملے ہیں. پھر دوسرے حیدرآباد میں کہا جاتا ہے کہ بڑا دنگل ہوا ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، بڑی جنگ وہ ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا پتھرا وہ سب چیزیں. لیکن وہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بڑا ایک ووٹ بینک ہے، جو مینڈیٹ ہے یا ووٹ جو ہیں وہ تیسرے فریق کو آزاد امیدوار کو ملے. لیکن یہ عجیب صورتحال ہے کہ سب کے ووٹ بتائے جا رہے ہیں، لیکن نہ تو کراچی میں نہ حیدرآباد میں، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں. چلے اگر وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی آ رہے ہیں تو ان کے کم از کم ووٹ تو بتا دی جائے. لیکن ابھی تک کسی نے جو ہے ان کے ووٹوں کی تعداد تک نہیں بتائی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ناظرین حیدرآباد کے جو سابق ڈپٹی میئر تھے اور حیدرآباد کے سابق رکن قومی اسمبلی تھے رشید بھیا، ان کا جو ہے وہ ایسے اہم موقع پہ انتقال ہوا ہے کہ جب نتائج آ رہے ہیں. تو آج جب حیدرآباد میں ان کا جسد خاکی جو ہے وہ جب لے جایا جا رہا تھا، ان کا جب جنازہ جو ہے وہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا، تو بہت بڑی تعداد میں حیدرآباد کے لوگ جو ہے ان کے جنازے میں شریک تھے. اور ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اس میں جو ہے باقاعدہ نعرے لگ رہے ہیں وفا پرستوں کے. تو وہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے، ویڈیو اس کی وائرل ہو رہی ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں. پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو مینڈیٹ ملا ہے، اگر وہ اتنا ایسا ہی مینڈیٹ تھا تو الیکشن سے پہلے انتخابی مہم میں لوگوں کی وہ انوالومنٹ کیوں نہیں نظر آ رہی تھی. بار بار لوگ سب جگہ سارے تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے کہ جو اصل رونق ہوتی ہے، جو اصل لوگوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے، وہ انتخابی مہم میں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو لیکن اس کے باوجود اگر اتنے سیٹیں اگر کوئی نکال لے تو حیرانگی تو لوگوں کو ہے. دوسری جانب جو پنجاب سے ویسے تو متعدد جو وہ ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار جیتے ہیں، تو ان میں ایک لطیف کھوسا جو سابق گورنر پنجاب رہے، جو پیپلز پارٹی میں رہے، انہوں نے باقاعدہ آ کے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلا میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اور جو بھی ظلم اور رکاوٹیں یہ سب ڈالی گئی ہیں، اس کے باوجود جو ہے آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. تو لطیف کھوسا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو بنائے گی وہ پی ٹی آئی بنائے گی، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم، اب وہ پتہ نہیں کیسے بنائیں گے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم، انہوں نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ تو ظاہر ہے قید ہیں. اور اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو بات چیت اگر ہوتی ہے تو وہ کرے گا کون. تو بتایا جاتا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ کل جو ہے وہ جیل میں جائیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، ان سے جو ہے وہ لائن لیں گے تازہ صورتحال کے بارے میں کہ کس طرح کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا ہے، گروپ بنانا ہے آزاد کا، یا کس پارٹی میں جانا ہے، ضم ہونا ہے، یا اپنی پارٹی کو دوبارہ رجسٹرڈ کرانا ہے. تو بہرحال لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنائیں گے. اور ہمارا ان کا کہ مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے فوری طور پہ رہا کیا جائے. تو مرکز اور پنجاب میں انہوں نے حکومت بنانے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن ظاہر نواز شریف صاحب جو ہے وہ پورا پی ڈی ایم 2 ہے، کیونکہ کاپ لیگ نے بھی نشستیں جیتی ہیں، پنجاب سے بھی جیتی ہیں، پنجاب اسمبلی سے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کچھ جیتی ہیں، اور ظاہر ہے استحکام پاکستان کونسل بھی ہے، اور پھر سندھ میں این کیو ایم ہے. تو یہ سارا وہی ایک پی ڈی ایم 2 کی جو ہے وہ حکومت بنے گی. اور اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کون. یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے
کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. نواز شریف صاحب کو باقاعدہ وزیر اعظم کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے یا تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے تو مسلم نون کی جانب سے کس کا نام آتا ہے؟ کیونکہ مختلف چیزیں چل رہی تھی کہ شہباز شریف کا نام بھی آ سکتا ہے, مریم نواز کا نام بھی آ سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب جب اگر ساتھ دیں گے نواز شریف صاحب کا تو ان کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوں گی. وہ ہو سکتا ہے کہ صدر کے لیے اپنا نام پیش کریں کہ ٹھیک ہے جی, آپ اگر وزیر اعظم کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیبنٹ میں ہماری اتنی نمائندگی ہوگی اور صدر پھر ہمارا ہوگا. لیکن مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے یہ امید لگائے بیٹھے تھے. تو بڑا ایک پھر چونکہ وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ایک عارضی حکومت تھی, سب کو پتہ تھا کہ الیکشن تک یہ چلے گی تو شاید اتنی وہ نہ ہوئی. لیکن اب چونکہ 5 سال کے الیکشن کے بعد ایک حکومت آ رہی ہے تو اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے جو لوگ بھی ہیں وہ اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوں گے اپنی کوئی بھی سیٹ چھوڑنے کے لیے, کوئی عہدہ چھوڑنے کے لیے. ایک اور بات جو بڑی اہم بات جو ARY ٹیلی ویژن پر جو مہر بخاری صاحبہ ہیں انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کہی کہ جناب ہمارا تو الیکشن کمیشن کا اپنا انتظام تھا کہ وہ جو ROs وہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو جو ہے اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہ لے کر جائیں گے. لیکن عین موقع پہ جو ہے سیکورٹی ایجنسیز جو ہے وہ انہیں اپنی گاڑیوں میں لے گئیں سیکورٹی ریزن کی وجہ سے. جو سیکورٹی ریزن تھا, سیکورٹی کے معاملات تھے, اس وجہ سے ان کو وہ ان کے ساتھ لے گئیں اور وہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے گئے. تو یہ انکشاف کیا ہے مہر بخاری صاحبہ نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں تمام ان کو جو ہے باقاعدہ سیکورٹی ایجنسیز کی گاڑیوں میں جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر کے لے جایا گیا. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.